अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 6 मार्च है और दिन है बुध का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि 45 साल पहले जिस तरह एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाकर उसका एक ट्रायल किया गया है एक कत्ल केस में, और उसके बाद उस कत्ल केस में वो ट्रायल करके उस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा दे दी गई, क्योंकि उस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को ललकारा था। और उसके बाद जिस तरीके से उस मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी को रियासती जबर का सामना करना पड़ा, उनके लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात कायम किए गए और उन्हें जेलों में डाला गया। और वो तमाम रियासती जबर कैसे आज पाकिस्तानी अदलिया अपनी गलतियां तस्लीम कर रही है, लेकिन अब ना तो वो वक्त आ सकता है और ना ही वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वापस आ सकता है। लेकिन आज भी पाकिस्तानी अदलिया में हज़ारों ऐसे मुकदमात ज़ेर समाअत हैं जो सियासी रहनुमा और सियासी कारकुनान उसमें न सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं बल्कि उस जबर के खिलाफ अपने मुकदमात पेश कर रहे हैं। लेकिन 45 साल पहले क्या हुआ था, आज अदलिया यहाँ कैसे पहुंची और अब आज के मुकदमात में कब नंबर आएगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज के वीलॉग में। शाकिर सोलंकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केसेस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया, कवर किया और उन तमाम रहनुमाओं कारकुनान से भी बात की जो इस रियासती जबर का शिकार हुए 45 साल पहले। शाकिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये फरमाएं कि आप तमाम चीज़ों को आपने, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़ा कोर आप कवर करते रहे हैं और आपकी उन तमाम रहनुमाओं से भी बात होती रही जो इन रियासती जबर से गुजरते रहे, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आज क्या हो रहा है। लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि 45 साल पहले कैसे पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया? पीपल्स पार्टी को टारगेट जाहिर है, पहले तो भुट्टो साहब का इशू ये था कि वो अमेरिका के साथ सीधे हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पेपर फाड़ के आ गए, इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहे थे, अरब ममालिक को कह रहे थे कि भाई तेल को आप कुव्वत बनाएं। तो ये चीज़ें अमेरिका को वारा नहीं खा रही थी, क्योंकि अमेरिका तो जाहिर है एक एसएचओ है ना दुनिया का, तो उनको वारा नहीं खा रही थी। तो हेनरी किसिंजर आए थे लाहौर में, भुट्टो साहब को कहा था कि आप हमारी ज़ुबान में हमारे साथ बात कर रहे हैं, अच्छा, तो आपको हम इबरतनाक अंजाम बनाएंगे, इबरतनाक अंजाम बनाएंगे आपको। तो ये भुट्टो साहब को धमकी भी दी गई थी। लेकिन बाद में ज़िया उल हक के ज़रिए ज़ाहिर है भुट्टो साहब को गिरफ्तार करवाया गया और कोई जवाब भी नहीं था। पीएनए के साथ जो जो भुट्टो के खिलाफ एक इत्तेहाद बना हुआ था, उसके साथ मतलब उस जमाने की पीडीएम। हाँ, उस ज़माने की पीडीएम। तो उस वक़्त उनके खिलाफ मुज़ाकरात भी चल रहे थे पीएनए के साथ, और नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, प्रोफेसर गफूर, इन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन ज़िया उल हक ने कहा कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो मुल्क ये सियासी जमातें जो है मुल्क नहीं संभाल सकती, तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया, भुट्टो को तख्ता उलट कर दिया और सबको नज़रबंद कर दिया जो भुट्टो के साथ अच्छा, थे वो सारे एमपीओ ऑर्डर्स जारी कर दी, हाँ, जो आज भी जारी जिस तरह होता है, जिस तरह होता है। अच्छा, उसके बाद भुट्टो को नजरबंद कर दिया गया, फिर भुट्टो रिहा होके आ गए, फिर दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया। तो मतलब ज़िया उल हक ने एक ऐसा माहौल बना दिया, भुट्टो साहब मरी गए, हफीज पीरज़ादा साथ थे, तो वहां पे लोग दोनों तरफ से खड़े कर दिए गए थे जो भुट्टो के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो भुट्टो साहब ने हफीज पीरज़ादा को कहा कि पीरज़ादा, ये अगर यही हाल है तो हमें तो सियासत छोड़नी चाहिए। तो उसके बाद भुट्टो साहब आए मरी के रास्ते से, कहीं एक जगह है आप मरी के, हाँ, वहां पे भुट्टो साहब के लिए फूल लेकर लोग खड़े हुए थे, इस्तकबाल कर रहे थे। सो मतलब वो लोग जो जाली तरीके से खड़े किए गए थे, हाँ जी, वो खत्म हो अच्छा, गए। वो फिर वो ट्रेन के जरिए गए, तो ट्रेन के जरिए उनका इस्तकबाल हुआ। तो बहरहाल उनको फिर गिरफ्तार किया गया, कसूरी का केस बना दिया गया। एक दाखिले दफ्तर केस जो था कसूरी का, अहमद रजा कसूरी के वालिद का कत्ल का, वो भुट्टो पे लगा दिया गया। अभी अहमद रजा कसूरी सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए। अहमद रजा कसूरी भी ये बात कर रहे थे कि हमारा मकसद ये नहीं था कि भुट्टो ने डायरेक्ट कत्ल किया है या भुट्टो ने गोली चलाई है, तो भुट्टो हो सकते हैं अच्छा, फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल जाहिर है उस वक़्त के मार्शल लॉ था, तो अदालतें तो इसी तरह की थी ना। फिर वो मौलवी मुश्ताक के हवाले केस किया गया। कत्ल का केस सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, ये हाई कोर्ट में भेज दिया गया मौलवी मुश्ताक के पास। मौलवी मुश्ताक जो थे वो तसब्बुर रखते थे भुट्टो साहब के साथ, ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसा इल्जाम नहीं छोड़ा जो भुट्टो साहब पे न लगाया हो। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी यही उनका अदलिया का रवैया यही था, अदलिया का ये सियासतदानों के रवैया था। साथ। या जाहिर है हमारी अदलिया आज तक अदलिया पे उंगलियां उठती रही हैं। जो भी चीफ जस्टिस आए हैं, जजेस आए हैं,
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن رکھتا ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ ایفیلیشن رکھتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، کوئی کسی اور جماعت کے ساتھ، اس طرح تو ہے نہیں. اب یہ بتائیں نا، لیکن دیکھیں ایفیلیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن عدالتوں میں اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ ٹرائلز میں بالکل ٹارگٹ کرنا. بالکل ایسا ہی عدالتی ابھی جو کاروائیاں چلی بھٹو ریفرنس کیس جو سپریم کورٹ میں چلا، تو اس میں تو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس وقت مارشل لا ڈکٹیٹر جو تھے، ایڈمنسٹریٹر جو تھے ضیاء الحق، ان کا دباؤ تھا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، اور انہوں نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ دیا ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کہاں تھی؟ اچھا مزیدار بات بتاؤں، مولوی مشتاق کا بتاؤں. مولوی مشتاق جب فوت ہوئے تو ان کے جنازے پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا. سیریسلی، یہ تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی کی بات ہے تو کچھ عرصہ پہلے کی، تو لوگوں نے دیکھا مطلب جو وہ جنازے میں لوگ شریک تھے وہ بھاگ گئے، تو ان کے ساتھ ایسا حشر کیا گیا. تو آپ ناحق قتل کریں گے ایک منتخب وزیر اعظم کا، اور ناحق قتل کسی کا بھی ہو، عام آدمی کا بھی ہو، ناحق کسی کا آپ قتل کریں گے تو ظلم ہے. یہ بتائیں کہ باقی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں باقی لیڈرشپ، بیگم نصرت بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا تھا، بے نظیر بھٹو شہید کو نظر بند کر دیا گیا تھا، سیالہ ریسٹ ہاؤس میں ان کو نظر بند کیا گیا تھا. ہاں نظر بند کیا گیا تھا. باقی جو حفیظ پیرزادہ ہیں، ممتاز بھٹو ہیں، باقی لوگ ہیں جو بھٹو کے قریبی ساتھی تھے، ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا تھا. پھر ان کو بھی خلاف کر دیا گیا تھا جیسے بھٹو کے، جیسے آج اگر علیم خان صاحب اور جو باقی لوگ، ایسا ہی ہوتا ہے، کھٹک صاحب اور باقی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کو آئسولیٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھیوں کو دبا ڈال کے اور ان کو تتر بتر کرنا ہے، ان کو تنہا کرنا ہے، اکیلا کرنا ہے. تو جو حفیظ پیرزادہ ہیں، ایک بھٹو صاحب کی ایک پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں، تو وہ حفیظ پیرزادہ کیونکہ بھٹو صاحب کے وکیل بھی تھے، اور ایک غلام علی میمن تھے کراچی کے وکیل، وہ بھی وکیل تھے بھٹو صاحب کے. تو جو بھٹو صاحب کی پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی، وہ کیونکہ اندر خانہ حفیظ پیرزادہ بھی مل گئے تھے مخالفین کے ساتھ، جو وکیل تھے وہ مخالفین کے ساتھ مل گئے تھے، تو انہوں نے وہ لے لی واپس پٹیشن سپریم کورٹ سے. تو غلام علی میمن جو وکیل تھے بھٹو صاحب کے کراچی سے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل گیا. تو یعنی اس میں سے یہ پتہ چل گیا کہ حفیظ پیرزادہ بھی بک گئے ہیں، وہ بھی خلاف ہو گئے ہیں بھٹو کے. جو بھٹو کے ساتھی تھے ممتاز بھٹو، وہ بھی خلاف ہو گئے تھے. اور ممتاز بھٹو اور حفیظ پیرزادہ جب گڑی خدا بخش گئے تھے تو ان کو لوگوں نے حملہ کیا تھا، ان کو. اچھا شاکر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ اتنا عرصہ پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، بڑی امید تھی کہ سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑا حکم آئے گا اور عدلیہ آئندہ کے لیے اپنا راستہ درست کر لے گی. آپ کتنے پر امید ہیں یا کتنے آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے بہت شاندار فیصلہ آ گیا؟ دیکھیں میں پر امید نہیں ہوں اتنا، کیونکہ توقع یہ تھی قوم کو، جو مجھے توقع تھی یا باقی لوگوں کو توقع تھی، کہ شاید سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو اٹھایا ہے جو کہ 11 سال سے پڑا ہوا تھا. کئی چیف جسٹس آئے، کئی چلے گئے، کسی نے ہمت نہیں کی. قاضی فائز عیسیٰ نے ہمت کی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید سپریم کورٹ کا اس وقت کا فیصلہ جو تھا، جو بھٹو کو پھانسی دینے والا، وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی ہے، نہیں بنتی تھی بھٹو کو پھانسی، اس طرح کا کوئی فیصلہ دیا جائے گا، اس کا ازالہ کیا جائے گا. اس میں ازالہ تو کوئی نہیں ہے، اس میں بڑے محتاط انداز میں رائے دی ہے سپریم کورٹ نے کہ بھائی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا بنیادی حق جو ہے وہ نہیں ملا. اب اس میں کیا ہے بات، اچھا اسلامی حوالے سے یہ پھانسی درست تھی نہیں تھی، اس پہ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم اسی لیے رائے نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری معاونت نہیں کی. تو یہ تو جو وکیل کیس لڑے ہیں رضا ربانی اور باقی لوگ، یہ 9 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا، اتنے عالم فاضل ہمارے معزز ججز صاحبان، اتنے بڑے بڑے وکلاء، اتنی لمبی لمبی پروسیڈنگز چلتی رہی تو کسی نے معاونت نہیں کی. دیکھیں ریٹائرڈ جج تھے وہ ملک صاحب جو تھے، منظور ملک ریٹائرڈ جج تھے، فاروق ایچ نائک تھے، اعتزاز احسن تھے، رضا ربانی تھے، بہت سارے اور بھی معاون لگائے. کسی معاون نے، عدالت خود کہہ رہی ہے مختصر فیصلے. لیکن ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھار ہم نے ماضی میں دیکھا ہے 1-2 فیصلے ایسے آئے تھے، مختصر فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے، نون لیگ نے بھنگڑے ڈالے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اور پھر جب تفصیلی فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد صفحے ماتم تھی. اس طرح کا کوئی ہوا تھا؟ جی بالکل بالکل. وہ جب جے آئی ٹی جب 5 میں سے
3 ججز نے کہا کہ جی آئی ٹی بنا دیں, 2 نے کہا کہ آپ انہیں نااہل ایسا کر ہی دیں. ہے. تو تو جب 3 نے جی آئی ٹی بنانے کا کہا تو نون لیگ نے کہا آپ عدلیہ کور کرتے ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اچھا, تو جو مختصر فیصلہ آتا ہے اس سے تاثر کچھ ملتا ہے, اور پھر جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس کا بالکل تاثر الٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج سپریم کورٹ جب آئے, پھر باہر نکلے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابھی وہ خوشی کے آنسو ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا, وہ فیل نہیں کرانا چاہ رہے تھے. تو ایک دوست نے, طیب بلوچ کو جانتے ہیں, اس نے ویڈیو بنانا چاہی تو بلاول نے موبائل چھین کے پھینک دیا. پھر بعد میں معذرت کی کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ویڈیو آپ کو نہیں بنانی چاہیے تھی. شاکر صاحب یہ بتائیں کہ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا رائے مختلف ہو سکتی ہے, میری رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جو آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ میں 1000 اختلاف رکھ سکتا ہوں, پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے اختلاف رکھ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ ان کو روکیں گے, فرض کریں ان کو آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, کیس وکلا نے صحیح لڑا نہیں لڑا, اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کتنے لوگ آئے جیت کر, کتنے لوگ آئے ہیں آزاد حیثیت سے. آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ پبلک جو ہے نا, عوام, وہ طاقتور ہوتی ہے, وہ سپریم ہوتی ہے. پبلک ایک ویو تو بنی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کی, تو اس کو آپ کیسے جتنا دباؤ گے اتنا. پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے کتنا دبایا, پیپلز پارٹی کو کے کارکنوں. اچھا, بھٹو صاحب جب جیل میں تھے, زندہ ہی تھے, تو لوگوں نے راول پنڈی میں, لاڑکانہ میں, مختلف جگہوں پہ, لاہور میں لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی, جلا دیا تھا بھٹو کے عشق میں, حق میں, کہ بھٹو کو بھائی رہا کیا جائے. تو بات یہ ہے, کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, کوڑے مارے گئے, میڈیا پہ قدغن لگایا گیا, پابندی عائد کی گئی. میڈیا پہ تو ایسی پابندی, میڈیا پہ کیا پابندی ہوتی تھی؟ میڈیا پہ یہ پابندی ہوتی تھی کہ بھٹو کے جو بندے تھے وہ لگائے ہوئے تھے میڈیا کے مانیٹر کرنے کے لیے. مانیٹر کرتے تھے. آپ نے مثبت رپورٹنگ والا جملہ سنا ہے نا, اس وقت یہ مثبت رپورٹنگ کرائی جاتی تھی. تو میڈیا نے پھر تنگ آ کے کیا کرنا شروع کیا. نہیں, مثبت رپورٹنگ کیسے کرائی جاتی تھی؟ وہ جاتے تھے جب اخبار, کیونکہ ٹی وی چینل تو تھے نہیں, اخبار جب پرنٹ ہونے جانے لگتا تھا تو یہ بندے پہنچ جاتے تھے کہ بھائی یہ خبر نکالو, یہ خبر نکالو. اب ٹائم ہو گیا ہے اخبار کے پرنٹ ہونے کا, اب اس کی جگہ پہ اس دور میں اتنی سہولیات بھی نہیں تھی, کمپیوٹر بھی نہیں تھے, تو اس وقت کیسے وہ خبر دوبارہ ٹائپ کروا کے لکھوا کے کاتب چلے گئے ہیں, یہ ہوتا ہے نا. اور جو پیسٹر ہوتا ہے, پیسٹ کرتے تھے نا, تو وہ سارے چلے گئے. تو وہ پھر اخبار والوں نے یہ اس کا حل نکالا کہ بھائی احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں جہاں سے خبر نکلوائی جا رہی ہے, یہ ادھر سے خبر نکلوائی جا رہی ہے, تو اس کو خالی ہی اسی طرح وائٹ کر کے چھاپ دو. اخبار خالی چھپتا تھا, اخبار کچھ حصہ جہاں سے یعنی خبر نکلتی, جہاں سے خبریں نکلوائی جاتی تھی وہ خالی ہوتا تھا. تو لوگوں کو بھی یہ پتا چل جاتا تھا کہ بھائی یہ ضیاء الحق نے نکلوا دی ہے, ضیاء الحق کے حکم پر نکلوا دی گئی ہے. اچھا, ویسے پبلک بڑی سیانی ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آج سے 45 سال پہلے بھی لوگوں کو جب وہ اخبار کی وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو پتا ہوتا تھا کہ یہ بالکل, کیونکہ دیکھیں اس وقت ابھی تو جو مواصلات کا جو سسٹم ہے, موبائل, واٹس ایپ, اور یہ وہ دنیا تو گلوبلائز ہو گئی ہے پوری, سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ سہولیات نہ ہوتے ہوئے بھی پتہ چل جاتا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس وقت جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے وہ کچھ اور تھے. اب ذوالفقار علی بھٹو کے آپ جلسے دیکھیں, اس وقت موبائل فون نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, جلسوں میں کراؤڈ دیکھیں, یہ کیسے لوگ مینیج ہوتے تھے, کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے, لوگ پہنچ جاتے تھے جلسوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ جب سیاسی کارکنان کو ان کے اوپر جبر ہوتا تھا تو وہ اب کچھ لوگ تو چھوڑ بھی جاتے تھے جس طرح آپ نے بتایا, تو جو نہیں چھوڑتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ جیلوں میں پڑے رہتے تھے. اچھا, تو مقدمات نئے سے نئے مقدمے بنتے تھے, بس کسی پہ ایک مقدمہ, کسی پہ 2 مقدمہ, نظر بند کیا جاتا تھا. بعد میں پھر جو سیاسی ورکر تھے وہ ظاہر ہے جیلوں میں پڑے رہتے تھے, یا ضیاء الحق کا دور تھا, ظاہر ہے مارشاء اللہ کا دور تھا, اور بدترین مارشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کا. سیاسی ورکروں کے ساتھ ضیاء کے دور سے زیادہ برا کبھی بھی نہیں ہوا,
اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، جی کیونکہ سیاسی ورکروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب، یہ تھے شاکر سولنگی صاحب جو بتا رہے تھے کہ 45 سال پہلے کیسے ریاستی جبر ہوتا تھا، امریکہ کے ساتھ غلامی نہ تسلیم کرنے والے جو منتخب وزیر اعظم تھے انہیں کیسے ہٹایا گیا، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، جو بند مقدمات تھے وہ کھول دیے گئے، ان کو ایسے جبر کا جو ٹرائل تھا وہ کیا گیا، قواعد کو توڑا گیا، فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، جو حقوق تھے وہ نہیں دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو سزا دے دی گئی، ان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا، اور اس کے بعد آج 45 سال کے بعد پاکستانی عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ تو آج کے جو فیئر ٹرائل کے جن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، جس میں عمران خان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ سائفر کیس میں اپنا وکیل کے ذریعے جرا کر سکے، وہ نہیں دیا گیا، ان کو وکیل مقرر کرنے کا یہ موقع نہیں دیا گیا، ان کو بہت عجلت میں سزائیں سنائی گئی، جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں تو جرح کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا، جو عدت کا کیس ہے اس میں بیوی کے اوپر یہ جو ہے الزام عائد کیا گیا کہ اس نے نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران کر لیا، ایسے ایسے الزامات کے تحت سزائیں ہوئیں، جیلوں میں ڈالا گیا، اور ابھی تک عمران خان سمیت سینکڑوں ایسے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو ان جیلوں میں ہیں، اور وہ بھی انصاف کے متقاضی ہیں، انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں پاکستانی عدلیہ سے، اور اس وقت ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستانی عدلیہ نے جس نے 45 سال قبل کے مقدمے میں 3 سوالات تھے، اور ان 3 سوالات میں سے بھی ایک سوال کا جواب دیا، اور تقریباً 6 ماہ تک اس مقدمے کا ٹرائل چلتا رہا، سماعت ہوتی رہی سپریم کورٹ میں، 9 معزز ججز بیٹھ کر سنتے رہے، اور دیگر بھی جو وکلا تھے وہ انہیں معاونت کرتے رہے، لیکن آج پاکستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اب دیکھنا ہے کہ جن کیسز میں آج فیئر ٹرائل کا تقاضا کیا جا رہا ہے ان کا نمبر کب آتا ہے۔ تھینک یو۔